अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तबीबा तनवीर अख्तर अजमल दवाखाने की तरफ से आज आपसे बवासीर के मतलब कुछ मालूमात देना चाहती हूँ और आपसे इसके मतलब बताना चाहती हूँ कि ये क्यों होती है, ये क्या है और इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है। मगज के अंदर छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं जिनको अतिबा हज़रात बवासीर के नाम से मौसूम करते हैं। ये दो किस्म की होती है, एक खूनी और एक बादी। खूनी बवासीर में मस्सों से खून और पीला सा रंग का पानी जो है वो मस्सों से निकलता है और उसको खूनी बवासीर कहते हैं। और बादी जो होती है उसको रियल बवासीर भी कहते हैं। और ये बादी होती है, इसमें सिर्फ ये होता है कि खून नहीं आता, लेकिन इसमें वही कब्ज़ भी होती है, शिद्दत की दर्द भी होती है और वो मस्से भी होते हैं। ये दोनों जो है ये आपको मैं बताती हूँ कि ये किस वजह से होते हैं। ये इसके असबाब हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है गर्म चीज़ें खाने से और गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना और गर्म जगह पे बैठना, तो इसमें यह है कि और ख़ुसूसन गोश्त और ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला सुर्ख मिर्चों के इस्तेमाल से ये ऐसा होता है। तो ये ज़्यादातर औरतों की बीमारी हैं, मर्दों को भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें औरतें होती हैं मुब्तला। तो उसमें ये होता है कि औरतों का घर में बैठ के काम करना, बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करना, बड़ा गोश्त इसके लिए बहुत ज़बरदस्त नुकसानदेह है। बड़ा गोश्त और तेज़ मिर्च मसाला, ये जो बाज़ारी चीज़ें होती हैं उनसे, ये तिक्के वगैरह खाने से वो एकदम पहले कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ की वजह से ये मस्से बन जाते हैं। और कुछ लोग मिजाज के गर्मी मिजाज के होते हैं, उनमें खून जो वो जल के वो कसीफ और भारी बन जाता है और भारी होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अंतों नीचे आंतड़ियों की तरफ मुंतकिल हो जाता है। और उसके वो फिर जब वो नीचे जाता है तो उसकी खिंचावट की वजह से सोजिश हो जाती है। सोजिश से मस्से बनते हैं। वो फिर जब इसी खींचातानी में वो मस्से जो है वो फूल के उसमें रेजिश पैदा हो जाती है और वो फट जाते हैं। तो इसकी अलामात जो हैं वो है कि अलामात में ये इसमें बहुत शिद्दत की दर्द होती है और कब्ज़ भी होती है जब और कब्ज़ भी हो जाती है, क्योंकि वो पकाने वाली जगह जो मकद जो होता है वो टाइट हो जाता है। मस्से जो होते हैं फूल जाते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उससे फिर वो पकाना जो है मुश्किल से आता है। पखाना ना आने की वजह से इंसान को फिर इतनी शिद्दत की तकलीफ़ होती है कि वो पखाना करने से डरता है। उसमें फिर वो जब पखाना आ तो जाता है लेकिन कब्ज़ से आता है, तो जिस वक्त वो दो आपस में रगड़ खाते हैं मस्से, तो उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो उसमें औरतों को और बाकी लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ़ होती है। इसमें जब हमल होता है तो हमल के दौरान भी यही होता है कि खाना कम खाया जाता है और ज़्यादा जो है वो दिल ख़राब होता है, तो उससे फिर वो चटपटी चीज़ें खाई जाती हैं, उनकी वजह से फिर बवासीर होती है। उस पहले बादी बवासीर होती है। बादी में ये होता है कि शिद्दत की कब्ज़ होती है, पखाना 2-2 3-3 दिन नहीं आता। एक तो खुराक की कमी होती है, दूध कम पिया जाता है और फ्रूट भी नहीं खाए जाते और जो है ज़्यादा बाहर की चटपटी चीज़ें हैं और उसमें मिर्चें तेज़ खाने को दिल करता है, तो पता नहीं होता उसमें फ़ौरन वो बाज़ार की चीज़ें खाने की वजह से बवासीर हो जाती है, जिसका कोई पहले ख्याल नहीं किया जाता। आहिस्ता आहिस्ता ये कोई मौरूसी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी गफलतों की वजह से, हमारे गलत खाने की वजह से ये बवासीर हो जाती है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये बच्चों में भी बाज़ औक़ात होती है, उनमें भी यही होता है कि कब्ज़ होने की वजह से। तो ऐसे ऐसे मरीज़ देखे हैं मैंने जो मेरे पास आए हैं और उनको मैंने इलाज भी किया है कि एक औरत, पिछले दिनों की बात है कि एक औरत के बहुत ज़्यादा एक लीमू के बराबर वो मसा था, जो कि डॉक्टर के क्लिनिक से उठ के आई कि मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, लिहाजा मैंने ये करवाऊँगी। तो मैंने उसको पहले तो मैं भी देख के डर गई। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, आप ऑपरेशन कराएं, लेकिन वो कहती कि नहीं मैंने ये करवाना है आपसे इलाज। तो मैंने उसका इलाज किया। यकीन जाने 1 हफ्ते के अंदर वो एक इलायची के दाने के बराबर रह गया। तो उस पर क्या करना था कि उसमें जो है उसको शदीद दर्द भी होती थी और पखाना मुश्किल से आता था। जब आता था तो वो फिर इतनी मुश्किल से 2-2 घंटे वो लेट के रहना, लेटे रहना और डरना कि पखाना आएगा तो ब्लड निकलेगा। तो खूनी और बादी बवासीर में सिर्फ यही फ़र्क है कि खूनी में खून आता है और बादी में वो खून नहीं आता, लेकिन वो होती यही कुछ है। उसमें भी यही अलामात होती हैं जो इसकी है कि उसमें शिद्दत की दर्द होती है, कब्ज़ होती है, उसमें वो होते हैं मस्से होते हैं। इसी तरह औरतें जो जिनके प्रेगनेंसी होती है
اس میں تو بعدی بواسیر ہوتی ہے. اس کے بعد جس وقت وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے تو آج کل جو ہے ڈاکٹر ان کو ڈاکٹری انیما دیتی ہیں جس سے جو کہ گرم اور خشک ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ان کا جب آپریشن ہوتا ہے تو اس میں بھی دوائیاں گرم ہی کھائی جاتی ہیں. اس سے پھر یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ وہ خونی بواسیر بن جاتی ہے. اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر فرض کرو 10 یا 9 عورتیں جو ہیں وہ آئی ہیں، ان کے آپریشن ہوئے ہیں، وہ تقریباً ساری کی ساری اس میں مبتلا ہوتی ہیں. تو ان کا پھر یہی ہے کہ ٹھنڈی دوائیاں اور دودھ وغیرہ کا استعمال، اس کا چھلکے کا استعمال کروایا جاتا ہے تو اس سے ان کو فرق پڑتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اس میں اسبگول کا چھلکا جو ہے وہ لازمی استعمال کیا جائے. بادام روغن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسبگول کا چھلکا اور بادام روغن دونوں دودھ میں ڈال کے 1 گلاس دودھ میں وہ رات کو روزانہ استعمال کیا جائے تو اس سے یہ ہے کہ وہ خواہ وہ عام حالت میں اور یا پریگننسی میں بھی یہ چیز لی جا سکتی ہے. اس میں یہی ہے کہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور خوراک نہ صحیح کھانے کی وجہ سے بواسیر ہوتی ہے، یہ کوئی موروثی بیماری نہیں. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ موروثی بیماری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بادام، میں نے جس طرح بتایا کہ بادام روغن اور اسبگول کا چھلکا یہ دودھ میں ڈال کے پینا ہے. اور اگر مسے شدید درد کرتے ہوں اور اس میں جلن وغیرہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ رسوت 1 ماشا، گوگل 1 ماشا، اور اس میں آپ تھوڑے سے آب گندنا، وہ پیاز کی طرح کی ہوتی ہے بوٹی، وہ بازار سے مل جاتی ہے آب گندنا، اس کو بھگو کے اس کو پیس کے نا اس کو آپ اس کے مسوں پہ لگائیں تو اس سے بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے اور وہ جلن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. اگر فرض کرو بہت زیادہ ہو تو اس میں یہ بادی بواسیر میں بھی یہی لگایا جا سکتا ہے. اس کے بعد مرہم کافور ہے، وہ لگانے سے اس پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر فرض کرو بعض کے اتنے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، اس میں بھی یہی جلن ہوتی ہے اور بے چینی ہو، انسان سے بیٹھا نہ جاتا ہو، تو اس میں ریٹھا لے کے جو بازار میں عام مل جاتا ہے، اس سے پہلے زمانے میں لوگ اونی کپڑے بھی دھوتے ہوتے تھے. یہ بڑا مصفی خون ہے، بہت زبردست ہے. اس کا بیچ میں گٹھلی نکال کے اس کا اوپر کا چھلکا لو، اس کو پانی میں بوائل کر لو تھوڑے سے میں، اور وہ ایک لیکوڈ سا بن جائے گا. ایک چھوٹا سا کپڑا لے کے اور ایک علیحدہ اس پہ آگ پہ ایک وٹا گرم کرو. وہ جو کپڑا ہے اس ریٹھے کے پانی کے اندر بھگو دو، درمیان سے پکڑ کے اس طرح کر کے کپڑے کو ایسے کر کے پکڑو گے، وہ درمیان سے بھیگ جائے گا. اس کے اندر بٹا رکھ کے اس کو آپ اس میں بھاپ نکلے گی، پہلے بھاپ دی جائے، اس کے بعد پھر اس کی ہلکی ٹکور کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ہلکا سا جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو اوپر پکانے کی والی جگہ پہ مگد کے اوپر رکھ دو. اس سے یہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور اس کی ساری جو تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اس کی جو مسے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے خود اپنے مطب میں یہاں پہ اس کا علاج کیا تھا، بتایا تھا. اس کے بعد یہ جو بھانگ ہوتی ہے، بھانگ کے پتے، برگ بھانگ، اس کو 1 ماشا ابال لو، 1 تولہ، اس کو ابال کے اس کو دودھ میں ابالنا، تھوڑے سے دودھ میں. اس کے بعد اس کی بھی پہلے ٹکور کرو، یعنی کہ بھپارا دو. تو اس کو ٹکور کو بھپارا کہتے ہیں، وہ دو. اس کے بعد اس کا جو پھوک ہوتا ہے اس کو کپڑے میں تھوڑی سی گدی سی بنا کے مسوں کے اوپر رکھو، مسے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اس میں سکون مل جاتا ہے. بندہ عورتیں جن کو یہ بواسیر ہے، بواسیر کا مریض جو ہے وہ آرام سے سوتا ہے. تو اس وجہ سے، کیونکہ جس وقت یہ پھول جاتے ہیں تو اس سے ان کو قبض بھی ہو جاتی ہے اور اس سے پخانہ نہیں آتا. اس کو یہی ہوتا ہے کہ پخانہ نہ ہی آئے. وہ نہ آنے کی وجہ سے وہ پھر قبض ہوتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اندر جو ہے وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے. اس میں خشک نہیں رکھنا اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے تری دینی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ صحیح ہو جاتا ہے. اس کا علاج میں یہ ہے کہ اس میں زیادہ جو ہے جب مسوں میں سے خون نکلتا ہے اس کو فوراً بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک غلیظ خون اور گندا خون نکلتا ہے، بلیکش میں ہوتا ہے، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو بند کریں گے تو وہ اعضائے رئیسہ پہ، دل، دماغ، جگر پہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور بہت سارے اس کے وہ بیماریوں کا جنم لینے کا وجہ بن جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھو کہ اگر خون بلیک آ رہا ہے اور مریض کا جو مزاج ہے وہ ضعیف نہیں ہے تو اس کو آپ نہیں چھیڑو، اس کو آرام سے کام کرنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس کا فوراً آپریشن کروا کے واسطے کرو. آخری حل آپریشن ہے، آپریشن کے بعد اس کا حل نہیں ہے. تو اس لیے اس کو جس وقت آپ دیکھو کہ وہ ضعیف نہیں ہے تو اس کو بلڈ آنے دو. جس وقت بلڈ بالکل فریش آتا ہے
تو مریض جو ہے وہ تھوڑا اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتا ہے، تو اس کو آرام سے چارپائی پہ لٹاؤ اور اس کو پھر حادثات وغیرہ دو۔ اس میں حابس دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ خون کو بند کرتی ہیں، کیونکہ وقت سے پہلے اگر بند کر دو گے تو پھر اس کے نقصانات ہیں۔ رسوت، ایک ماشا اور تخم نیم جو ہے وہ مغز ہوتا ہے، اس کو دونوں کو مکس کر کے اس کو پیس کے تو مکھن میں ملا کے تو وہ بھی لگائی جاتی ہیں، اس سے بھی خاصا فرق پڑتا ہے۔ اور جس وقت مریض کو زیادہ بلیڈنگ ہو تو اس کو لٹا دو، اور پھر جس وقت ریڈ کلر میں بلڈ ہو جائے پھر اس کا علاج کرو، اور اس کو پینتی جو ہے چارپائی کی وہ تھوڑی اونچی کر دو اور سر جو ہے وہ نیچا کر دو، اور اس کو آرام سے لٹائے رکھو، وہ زیادہ ادھر ادھر نہ ہو چلے نہ، اس کو گرم چیزوں سے ٹوٹلی پرہیز کرو، سبزیاں استعمال کرو، فروٹ استعمال کرو، اس میں میوہ جات میں خوبانی اور یہ کیلا اور سیب جو ہے ان کے لیے بہت زبردست ہے، یہ استعمال کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دودھ جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، سبزیاں اور یہ ان سے ان کا بہت ہے۔ گوشت ٹوٹلی بند کر دو، گوشت اور تیز مرچ مسالہ، اور اس میں مریض جو ہے وہ جتنا آرام کرے گا اتنا وہ صحیح رہے گا، اور اس کی جو بیماری ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور یہ کوئی اور وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ اس کے حمل کے بعد کی جو ہے، ڈلیوری کے بعد کی جو ہے، وہ بھی اس میں بھی یہی ہے کہ بچے اتنے پریشان ہوتی ہیں بچیاں کہ ان کو اپنے بچے کی نہیں پرواہ ہوتی، ان کو اپنے آپریشن کی نہیں پرواہ ہوتی، وہ پھر اس سے آپریشن پہ بھی فرق پڑتا ہے، اس کے اندر ٹانگے وغیرہ جو لگے اسٹچ لگے ہوتے ہیں ان میں بھی درد ہوتی ہے، اور اندر جو ہے وہ آہستہ 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 پخانہ جو ہے وہ رکنے کی وجہ سے فاسد مادے اندر رہ جاتے ہیں، اس سے پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں غذا جو ہے وہ نرم لیں، مونگی کی دال کی کھچڑی ہو جائے، یا پتلی دال مونگی کی بنا کے اس میں روٹی بھگو کے دی جائے، اور ایک آدھ چمچہ اس کا گھی کا ڈال دیا جائے، اس میں روٹی بھگو کے دی جائے، اس سے اندر تراوش آتی ہے، اس سے یہ وہ بہتری محسوس کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ارہر کی دال اور مونگی کی دال، اس کی کھچڑی بھی بنا کے، اور ساگودانہ بہت زبردست ہے، ساگودانہ دیا جا سکتا ہے، کارن فلیکس دیا جاتا ہے۔ یہ نرم غذا جب کھائیں گی تو اس سے ان کو بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ اور تلسی اور بادی چیزوں سے بالکل پرہیز کرو، اچار وغیرہ سے بھی پرہیز کرو۔ یہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے نسخے بتائے ہیں نا، یہ آپ اگر استعمال کر سکتی ہیں، یا آپ کے پاس ٹائم ہے، یا آپ بنا سکتی ہیں تو یہ بنا لیں۔ اگر آپ نہیں بنا سکتی تو پھر یہ مرکبات میں یہ ہمارے اجمل دواخانے کی دوائیاں ہیں، بہت اچھی ہیں۔ اس میں بواسیر کے لیے، خونی اور بادی دونوں کے لیے قرص بواسیر بھی ہے خاص، یہ 2 گولیاں صبح شام، اور اگر بلڈ آ رہا ہو تو اس میں قرص کہربا اور شربت انجبار صبح شام 2 گولیاں، قرص کہربا کی 1 گولی، ایک گولی، اور شربت انجبار 3 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے، تو یہ آپ صبح شام لیں۔ اور رات کو آپ لیں حب مکل یا اطریف المکل، دونوں میں سے جو بھی آپ کو مل جائے وہ آپ آدھی چمچی دودھ کے ساتھ لیں، قبض نہ ہونے دیں۔ اور اس میں اسول کا چھلکا اور روغن زیتون یا روغن بادام بھی لیا جا سکتا ہے، تو ان سے آپ کو بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ اور لگانے کے لیے ہماری مرم عجیب بھی ہے، اور روغن بواسیر بھی ہے، وہ آپ لگائیں۔ اس میں مسے جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور پھول کے، اور اگر فرض کرو اندر ہوں تو وہ ایک روئی پہ تھوڑی روغن بواسیر لگا کے تو اندر مکد کے اوپر رکھ دیں اور تھوڑا سا اندر کو کر دیں، اس سے مسے آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے، قبض بھی نہیں رہے گی اور درد میں بھی سکون ملے گا۔ یہ ہمارے اجمل دواخانے کی جو دوائیاں آپ نے استعمال کرنی ہیں تو یہ اس سے چیک اپ کروا کے بھی لی جا سکتی ہیں، اور گھر بیٹھے بھی انہوں نے آپ لوگوں کے لیے سہولت دی ہے جو اجمل دواخانے والوں نے۔ فون پہ آپ مجھ سے مشورہ لے سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ گھر بیٹھے آن لائن اپنی دوائی بھی منگوا سکتی ہیں، اور وہ آپ جیسے بھی آپ کو سہولت ہو آپ کر سکتی ہیں۔ اس لیے خدا حافظ، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔